सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दिन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। गुनाह करने वाला अश्कों से अपने पलकों को धोता है और मरने के बाद खुदकुशी करने वाले के साथ क्या होता है, आइए जानते हैं सैयद अमीनुल कादरी से। चूँकि ये शहर लेवल का प्रोग्राम है, हमारा हफ्तावारी इज्तिमा है, लेकिन अब ये सिर्फ शहर लेवल की बात नहीं है बल्कि ये आलमी मसला बन चुका है। खुदकुशी करना, जिसको हमारे अपनी जबान में आत्महत्या कहते हैं और आलमी जबान में लोग उसको सुसाइड करना कहते हैं, ये एक आलमी मसला है और मुसलमान इसमें बहुत कम है। अगर आप पूरी दुनिया का 1% निकालें तो खुदकुशी करने वालों की तादाद मुसलमानों के अंदर बहुत कम नजर आती है, इसलिए कि हमारे यहां खुदकुशी करने की बड़ी वईद है। क्योंकि हमारे यहां खुदकुशी करने की जो वईद है, इस दुनिया के बाद हम खत्म होने वाले नहीं हैं। हमारा अकीदा ये नहीं कि इस दुनिया के बाद हम खत्म हो जाएंगे, बल्कि हमारा अकीदा ये है और हर मुसलमान का अकीदा ये है कि इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है और वो दुनिया कभी खत्म नहीं होगी। तो जो खुदकुशी करने वाले लोग हैं, सुसाइड करने वाले लोग हैं, वो इसलिए खुदकुशी करते हैं कि मैं यहां बहुत परेशान हूं, यहां बहुत मुसीबत में हूं, यहां बहुत तकलीफ में हूं, मर जाऊंगा तो आराम पा जाऊंगा। मगर इस्लाम ये कहता है कि इस दुनिया के बाद जो अगली दुनिया है, जो कभी खत्म नहीं होगी, ना खत्म होने वाली दुनिया है, अगर इस दुनिया की मुसीबतों से और तकलीफ से तंग आकर के तुमने खुदकुशी की, आत्महत्या की, सुसाइड किया तुमने, तो उस दुनिया के अंदर तुम हर वक्त, हर घड़ी, हर साथ इसी सुसाइड की कैफियत से गुजरते रहोगे। जैसे किसी ने जहर पीकर खुदकुशी की, तो अब उस दुनिया में आपको हमेशा जहर पिलाया जाएगा, फिर मारा जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर जहर पिलाया जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर जहर पिलाया जाएगा, ये सिलसिला तुम्हारे साथ किया जाएगा। तो अब चूंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि जिस चीजों को भी तुमने सुसाइड के लिए इस्तेमाल किया, वो चीज से तुम्हें हर वक्त तकलीफ दी जाएगी, तो ये चंद दिन की तकलीफ उठा लो, ये चंद सातों की तकलीफ उठा लो, लेकिन वो हमेशा की ना खत्म होने वाली तकलीफ से महफूज हो जाओ, क्योंकि ये जान तुम्हारी जो खुद की जान है, ये मेरे अल्लाह की अमानत है। और अल्लाह का फरमान है, जैसे कि मैंने आया करीमा की तिलावत की, कि तुम अपनी जान को अपने हाथों से कत्ल मत करो, कत्ल मत करो। तुम्हारी जान पर कोई मेहरबान हो या ना हो, अल्लाह तुम पर मेहरबान है, अल्लाह तुम पर मेहरबानी फरमाता है, वो तुम पर करम फरमाने वाला है, इसलिए तुमने अपनी जान को हाथों से न जाने देना। दौरे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसे वाकयात पेश आए, सुसाइड के वाकयात पेश आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। जैसा कि हदीस पाक में, हदीस सही में आता है कि एक शख्स का हाथ कट गया, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। एक शख्स का हाथ कट गया तो अब उस तकलीफ को, उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सका, उसके जख्म को बर्दाश्त नहीं कर सका, और उसने क्या किया कि उसने छुरी लेकर के फिर अपने वजूद पर हमला किया और इतना खून बहा, इतना खून बहा कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सका, फरमाया आपने, इंतकाल कर गया। यानी अपने उसने ऐसे हालात पैदा किए कि उसकी मौत हो जाए, उसने ऐसे हालात पैदा किए कि उसकी मौत हो जाए, वो मर जाए, उसका इंतकाल हो जाए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इसके बारे में फरमाता है कि मेरे बंदे ने अपनी जान के मामले में जल्दी की, उजलत से काम लिया, और फिर जो उसके लिए वईद बयान की गई, मेरे आका फरमाते अब ये हमेशा जहन्नम में रहेगा।
خودکشی کرنے والے کے بارے میں بخاری مسلم شریف کی بھی حدیث ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. حالانکہ اس کی تشریح میں ہمارے محدثین نے کہا ہے کہ یہاں ہمیشگی سے مراد ایک طویل مدت ہے. لیکن سوچے تو صحیح, جہنم کا ایک لمحہ بھی دردناک ہے, جہنم کا ایک لمحہ بھی دردناک ہے, لیکن ہمیشہ جہنم میں رہے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اچھا جہنم کے اندر اگر صرف وہ پڑا رہتا, میری آپ توجہ کریں, اللہ کرے ان لوگوں تک یہ بات پہنچے جو ذہن میں پلان بناتے تھوڑی تھوڑی مصیبت سے, کچھ غلط کام کرتے پکڑا گیا تو لوگ سوسائیڈ کر لیتے ہیں, قرضہ زیادہ ہو جائے تو لوگ سوسائیڈ کر لیتے ہیں, اسی طریقے سے ٹینشن زیادہ ہو جائے تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. اور خودکشی کرنے کے مختلف طریقے. میں پوچھتا ہوں, اللہ نہ کرے چلیں اگر کوئی بندہ گناہ کرتے پکڑا گیا, ٹھیک, اس کا علاج خودکشی نہیں ہے. آپ سے گناہ ہو گیا, آپ نے کیا گناہ, خود کیا, ہو گیا, جو بھی ہوا, اسلام تو بتا رہا ہے نا کہ جب شرک کی معافی ہو سکتی ہے ایک راستہ ہے. اللہ فرماتا ہے اگر کسی نے شرک سے توبہ نہیں کی میں اس کو معاف نہیں کروں گا. سب سے بڑا گناہ شرک ہے. جب شرک کی معافی ہو سکتی ہے کس سے؟ توبہ اور کلمہ پڑھنے سے. تو جب شرک کو معاف ہو سکتا ہے تو وہ گناہ کیوں معاف نہیں ہو سکتا جس گناہ کی وجہ سے لوگ آپ کو ذلیل کر رہے ہیں؟ تو اللہ نہ کرے اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے آپ پکڑا گئے یا کچھ ہو گیا, لوگ ذلیل ہی تو کریں گے, آپ توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لیں. دنیا کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے وقت لگتا ہے, لیکن توبہ کی برکت ہے. اگر اللہ نہ کرے آپ سے گناہ ہو گیا اور آپ پکڑے گئے, معاشرے نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا, آپ ذلیل ہو گئے, آپ اس گناہ سے سچی توبہ کر لو. توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو لوگ آپ کا بائیکاٹ کرتے, جو آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں, اللہ ان کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا فرما دے گا. یہاں پر خودکشی کرنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر یہ ذہن ہے کہ یار میں نے تو یہ گناہ کیا, اب یہ گناہ کا داغ کیسے دھلے گا, توبہ کیجئے. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, فضیل بن عیاض کا ذکر جب ہم کرتے ہیں عزت سے کرتے ہیں یا حقارت سے کرتے ہیں؟ سچ بتانا. سبحان اللہ. عزت سے کرتے. حالانکہ ہمیں پتا ہے پہلے وہ ڈاکو تھے, ڈکیتی کرتے تھے, مگر عزت سے کیوں کرتے؟ سچی توبہ کر لی تھی. یہ پورا واقعہ جب ان کی ڈکیتی کا بیان ہوتا ہے, کسی ایمان والے کے دل میں ذرہ برابر ان کے لیے حقارت پیدا نہیں ہوتی, بلکہ محبت ہی پیدا ہوتی ہے, الفت ہی پیدا. یہ سچی توبہ کی برکت ہے. کیوں؟ جب اللہ نے کہہ دیا ان اللہ یحب التوابین, ہم توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں, تو جس کو خدا محبوب بنا لے تم اس کو مردود کیسے کر سکتے ہو؟ اس لیے اگر اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی گناہ ہو گیا اور بدنام ہو گئے, ڈرو مت, اس کا راستہ ہے سچی توبہ کرو. اسی طرح سے ٹینشن میں آ جاؤ, اس کا بھی راستہ. ٹینشن میں آؤ, وضو کرو, لا حول شریف پڑھو. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بہترین علاج ہے لا حول شریف. کوئی 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی زندگی میں لازم کر لے, انشاءاللہ اس کو کبھی ٹینشن بے چین نہیں کرے گا, وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا. سکون چاہتے ہو, لا حول کو لازم پکڑو, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ عرش اعظم کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. ڈپریشن کا بہترین علاج لا حول شریف کے اندر ہے. آپ کو بتاؤں شیطان سے بڑا ٹینشن دینے والا کون ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین, کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. دنیا میں شیطان سے بڑا ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. ارے جب لا حول کی برکت سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے تو کون سا دشمن نہیں بھاگ سکتا؟ اس لیے لا حول کو لازم پکڑو, درود شریف کی کثرت کرو, ٹینشن دور ہوگا, ٹینشن کا خاتمہ ہوگا. قرض کا مسئلہ ہے, آسان ہے, محنت کرو, کوشش کرو, کاوش کرو, اور سورج نکلنے سے پہلے, فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اس وظیفے کو روز پڑھو. میرے کریم آقا کی زبان ہے, میرے نبی کا فرمان ہے, اگر پہاڑوں برابر کسی پہ قرضہ ہوگا اللہ اس کی بھی ادائیگی کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا.
مال آنے کا بہترین ذریعہ، اگر سب سے زیادہ مالدار بننا ہے، مالدار بننے کا بہترین وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ دیکھو ہر نیکی پر کہا گیا کہ اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، لیکن یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ، اس پر حضور نے فرمایا میزان بھر کے نیکی ملتی ہے۔ ارے کہیں نہ کہیں سے مال کا تعلق میزان سے ہے کہ نہیں ہے، ترازو سے ہے کہ نہیں ہے؟ ترازو سے کون سی چیز لیتے ہو؟ مال ہی تو لیتے ہو، مال ہی تو دیتے ہو۔ گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے ارے نادان، جب اس کو پڑھنے سے میزان بھر جاتا ہے تو تیرا ترازو کب خالی رہے گا؟ اس لیے اس کو پڑھنے کی عادت ڈالو۔ بات آگے کی طرف بڑھانا چاہتا ہوں تو، لیکن اگر کوئی خودکشی کرتا ہے ٹینشن کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، ناکامی کی وجہ سے، یا کسی اور سبب سے، معاشرے میں ذلت کی وجہ سے، تو ان کے لیے ایک حدیث پاک پڑھ کر جو اصل عنوان ہے اس کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ اصل عنوان، اگر یہ سوچتے ہو کہ خودکشی کروں گا تو آرام پا جاؤں گا، یہ غلط فہمی ہے۔ زہر پی کے خودکشی کی تو جہنم کے اندر ہمیشہ زہر پلا پلا کے مارا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا۔ پھر چھری گھونپ کر کوئی ہتھیار گھونپ کر خودکشی کی تو جہنم کے اندر ہمیشہ تمہیں چھری گھونپی جائے گی اور فرشتے گھونپیں گے۔ آپ سوچیں کہ چلو ایک مرتبہ چھری گھونپ کر کے پھر آرام پا جائے، آرام نہیں ملے۔ کسی نے کہا تھا نا، گر یہاں چین نہ پائیں گے تو مر جائیں گے، گر یہاں چین نہ پایا تو مر جائیں گے۔ تو کسی دوسرے نے بھی جواب دیا تھا، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ یہاں سے تو رائے فرار اختیار کر رہے ہو کہ مر جائیں گے۔ موت مسائل کا حل نہیں ہے، مسائل سے مقابلہ کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو، مسائل سے نپٹنے کی قوت اپنے اندر پیدا کرو۔ تو میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ نامردی مت دکھانا کہ مسائل سے پریشان ہو کر کے معاذ اللہ اپنی جان دے دو، نہیں، چھری گھونپ کر کے مرو گے تو ہمیشہ جہنم میں چھری گھونپی جائے گی۔ کتنا دردناک عذاب ہوگا وہ۔ اسی طرح کوئی پھانسی لے کر کے مرے گا، پھانسی لے کر، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کی آگ میں پھانسی لٹکائی جائے گی، اور آگ سے اس کو پھانسی، آگ کے پھندوں سے اس کو پھانسی دی جائے گی، آگ کے پھندوں سے اس کو پھانسی دی جائے گی۔ جس نے پھانسی لی تھی، جس نے رسی پر لٹکا تھا، سوچو یہ رسی پہ لٹکنے کا دکھ تو تھوڑی دیر کا ہے، چند منٹ کا ہے جو ختم ہو جائے گا، لیکن جہنم کے اندر جو آگ کی رسی سے بار بار لٹکا کر کے پھانسی دی جائے گی، اس کے لیے کس کے پاس مدد طلب کرو گے؟ اس کے پاس کہاں جاؤ گے؟ اس کے لیے کس کے پاس جمع ہاتھ پھیلاؤ گے؟ یہ تو اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے چند لمحوں کے آرام کے لیے نہ ختم ہونے والا عذاب مول مت لو۔ وہاں کا زہر کتنا دردناک ہوگا، وہاں کی چھری کتنی دردناک ہوگی، وہاں کے پھانسی کی آگ کے پھندے کتنے دردناک ہوں گے۔ اور اس سے بڑی بات میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے لوگوں پہ لعنت کرتا ہوں اور میں نے خودکشی کرنے والوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جنت حرام ہے خودکشی کرنے والوں پر، اس لیے نہ کرنا، مت کرو۔